यानी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी कमर अब्बास चीमा साहब। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी वजाहत मसूद साहब, वजाहत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। माहिर कानून मियाँ दाऊद साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। कुछ खबरें हैं ख़ास तौर पर नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, लेकिन मुल्क से बाहर, मुल्क में आने की जो उनकी इतलात हैं, ज़रा उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो सियासी बदलाव काफ़ी हद तक उम्मीद नज़र आ रही है कि होगा, उस पर भी डिबेट होगी। और साथ साथ IMF से हालात बेहतर होने के बाद जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है, रुपया स्टेबल होना शुरू हुआ है, तो ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही जो सियासी सूरत हाल है वो किस सिमत इस मुल्क को लेके जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जो एक अहम बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो बुरे दिन हैं वो अभी भी कंटिन्यू है, वो रुके नहीं हैं। KPK क्योंकि मरकज़ माना जाता है तहरीक इंसाफ का, 2 मरतबा तहरीक इंसाफ को मौका मिला वहाँ अपनी हुकूमत बनाने का, तो जो पेशावर का मरकज़ी सेक्रेटरीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको आज बंद कर दिया गया। और उसकी वजह ये बताई गई कि जो 9 मई को वाक़यात हुए हैं और उसकी वजह से पार्टी का जो सेक्रेटरीट जो है अब गैर फ़ाल हो जाएगा, बंद कर दिया गया है। अरबाब जहांदाद साहब ने इसको बंद किया और जो पार्टी परचम था वो भी सेक्रेटरीट से उतार दिया गया है। ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि KPK को गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 2 दफ़ा हुकूमत में मिली, तो वहाँ भी कोई तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। SCO में वज़ीर आज़म ने खिताब किया, तो ये हम बड़े ज़ोर शोर से, क्योंकि जब साबिक़ वज़ीर आज़म इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पर खिताब करते थे और हिंदुस्तान को रिस्पॉन्स करते थे, तो उनको बड़ा जो है उनको तारीफ़ उनकी की जाती थी, और उनको फिर इस्लाम का लीडर और पाकिस्तान का लीडर और मुस्लिम उम्मा का लीडर और काफ़ी सारे खिताबात दिए जाते थे। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई खिताब शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिला। पर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा जो अहम पॉइंट था, जो हमेशा से हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों से इस्तेमाल किया, वो ये है कि अपनी सफारतकारी को उन्होंने दहशतगर्दी से जोड़ा, और वो दहशतगर्दी का सेहरा जो है वो पाकिस्तान के सिर बगैर सबूतों के डालते रहे। तो उसमें उन्होंने आज बड़ा खुल के बात की कि सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी का सहारा नहीं लेना चाहिए। कमर चीमा साहब जरा इस पर कमेंट कर दें, तो फिर हम आगे जरा बढ़ते हैं। कमर भाई जी, अदनान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट था, पता है, ये वर्चुअल इवेंट था। तो पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का प्रेशर था भारत के ऊपर, क्योंकि पिछले हफ्ते तो मोदी साहब अमेरिका में बाइडेन साहब से मिल के आए थे, तो अमेरिकन चाहते थे कि मोदी साहब ऐसे ऑप्टिक्स ना दें कि जिससे ये पता चले कि पिछले हफ्ते बाइडेन से मुलाकात हो रही है, इस हफ्ते शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है और पुतिन से मुलाकात हो रही है। तो ये एक मोदी साहब अंडर प्रेशर रहे हैं, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल कर दिया गया। ये तो 1 महीने पहले से वर्चुअल हो चुकी थी। नहीं, वर्चुअल होगा, लेकिन मोदी साहब को विजिट भी तो उससे पहले डिसाइडेड था ना कि वो अमेरिका जा रहे हैं। सो एक बात तो ये होगी। दूसरा बात ये है कि चाइना ने इसके ऊपर कहा है कि इंडिया ने इसको डाउन प्ले किया है। इंडिया G20 की भी लीडरशिप उसके पास है इस वक्त, उन्होंने कहा इसको उन्होंने डाउन प्ले किया, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। और इस पे शी जिनपिंग ने, चाइनीज प्रेसिडेंट ने, ये कहा है कि अगर आप इसको डाउन प्ले कर रहे हैं और अपने जाती मसाइल इसमें लेके आ रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। पाकिस्तान में अगर आप देखें, जो बात देखी जाए, तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो ऑलमोस्ट यही बयानियां लेके गए थे जो प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया है कि इंडिया जहां जाता है दुनिया में जाके कहता है जनाब कि वो तो दहशतगर्दी पाकिस्तान और भारत का मसला है, जबकि ये सिर्फ और डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए। आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी जापान टोक्यो में हैं, उनकी वहां से प्राइम मिनिस्टर कशीदा से मुलाकात हुई है, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि आप पाकिस्तान इस तरह की कोई दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो वीक खारजा पॉलिसी रही है जो पिछली हुकूमतों में, और हम उतना असर्ट नहीं कर सके, और डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड डोमेस्टिकली एज वेल, जिस तरह हमें असर्ट करना चाहिए था दुनिया के सामने कि 70,000 जाने भी हम दें अपनी लॉ एनफोर्समेंट की, पुलिस की, अवाम की, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो और दुनिया हमें ब्लेम करे। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, जो SCO थी, इसमें एक तो जो वर्चुअल होना भारत की डिप्लोमेटिक नाकामी है, लेकिन भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इंडिया में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगले साल वहां पे इलेक्शन आ रहा है और वो कह सकते हैं कि मेरे पास G20 और SCO की बड़ी लीडरशिप है। सो पाकिस्तान ने अपना पैगाम दे दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक ब्रोनी पॉइंट्स के लिए भारत करता है, और मेरा ख्याल है बड़ा लाउड एंड क्लियर दुनिया को समझ लग गई है कि जब भी पाकिस्तान बैठेगा इंडिया इस तरह की बातें करेगा, सो इट वोंट मेक एनी इफेक्ट फर्दर। वजाहत मसूद साहब, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम
غیر آئینی نہیں ہے، پورا طریقہ کار جو آئینی ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا. لیکن اب جو تنقید حکومت پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے نیب پر جتنا فوکس کیا ہے وہ کسی اور کام پہ کیا ہوتا تو حالات بہت بہتر ہو جاتے. سر اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک پچھلے سال بھی ترمیم کی تھی، اسی حکومت نے کی تھی اور اسی کیبنٹ نے کی تھی، تب 90 دن کو 14 دن پہ لے آئے تھے ریمانڈ کو، آج ریمانڈ کو 90 دن سے 30 دن پہ لے آئے ہیں. اب تحریک انصاف کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو آپ ترمیم کی گئی ہے یہ صرف چیئرمین تحریک انصاف کو جو ہے وہ فریم کرنے کے لیے اور ان کی گرفتاری کر کے لمبے عرصے میں تک رکھنے کے لیے کی گئی ہے. تو ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا پولیٹیکلی، اس ترمیم کا جو نقصان ہے وہ کتنا ہوگا اور یہ ترمیم اتنی ضروری کیوں تھی کہ حکومت کو جاتے جاتے سارے کام چھوڑ کے ان ترمیموں پر فوکس کرنا پڑا. سر دیکھیے، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. سر ایک تو یہ کہ میرے جیسے جو جمہوری ذہن رکھنے والے اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا تو سن 2000 سے جب سے نیب بنا ہے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا انسٹرومنٹ ہے. اسے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب وہ جو ان سے کہا جاتا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں تو نیب جو ہے وہ ٹوتھ لیس ہو جاتا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا اعتراض تھا 90 دن کے ریمانڈ پہ، اور صحیح تھا چونکہ 90 دن تو باقاعدہ سزا ہے، یہ ریمانڈ تو نہ رہا. پچھلے برس مئی میں اسی حکومت نے اس کو 14 دن کا ریمانڈ کے لیول پہ لے کے آئے، اینڈ ون وڈ ہیو اپریشیٹڈ دیٹ اینڈ ون ڈیڈ. اب اگر اس کو آرڈیننس کے ذریعے 30 دن کا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ اسپیسیفک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت بھی گزشتہ حکومت کی طرح سیاسی مخالفین کے خلاف نیب کو استعمال کرنا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہو، جو کہ پاکستانی عام قوانین کے مطابق جو ہے وہ 14 دن ہی کا ہوتا ہے. اس میں ایکسٹینشن ممکن ہوتی ہے، لیکن اس کو 1 ماہ کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو، خاص طور پہ جبکہ دستور کے مطابق جو انتخابات ہیں یا راؤنڈ دا کارنر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. جو لوگ قانون سمجھتے ہیں ان کی نظر میں بھی، اور جو لوگ اس ملک میں شفاف اور رواداری پر مبنی ملٹائی پارٹی پالیٹکس کو ٹرانسپیرنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں بھی یہ قابل تحسین فیصلہ نہیں ہے. 14 ہمیں وجہ بتائی جائے کہ پچھلے برس مئی کے آخری ہفتے میں جو ترمیم کی گئی تھی اب اس میں تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ بطور سیاسی تجزیہ کار کیا اس بات پر کو مانتے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے یہ ایک میسج ہے مخالفین کے لیے کہ ہم آپ کو سیاسی طور پہ انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے، آپ کو اس میں پھنسانے کے لیے اس طرح کی ترمیم کر رہے ہیں؟ ویسے تو اس ملک میں انتقام کے نام پہ اس سے بہت زیادہ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بھی سٹیپ ہے. سر ان اٹس ایسنشیلٹی ہے یہ انتقام، ہے یہ ونڈیکیٹیونیس ہے پولیٹیکل، اور یہ مخالفین کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش ہے. اس کی حمایت کرنا بہت مشکل ہے، اسے ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے. ویری رائٹ. کیونکہ وجاہت صاحب نے ایک سیاسی تجزیہ دیا اور پھر انہوں نے قانونی ماہرین کی طرف بھی اشارہ کیا. تو میاں داؤد صاحب، بیکاز یو آر اے لائر ایز ویل، تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیونکہ صحافی بھی شروع میں رہے تو اس لیے میں نے ایز ویل کا لفظ بول دیا کہ میں آپ کو مشکوک نہیں کر رہا آپ کی اس وکالت کو. سر یہ جو اب ترمیم آئی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور سیاسی فائدہ یا نقصان سر موجودہ حکومت کے لیے؟ وجاہت ان کی آواز دے دو. جی بولیے میاں صاحب. وجاہت بھائی جیسے فرما رہے تھے کہ یہ ریمانڈ 30 دن کا نہیں ہونا چاہیے یا 90 دن کا نہیں ہونا چاہیے یا 14 دن کا ہونا چاہیے. اچھا، یہ ترمیم ہو جانا کوئی غلط بات نہیں ہے. پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نے آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر دی. یہ ٹیکنیکلی اگر اس بات کو سمجھا جائے تو فائنینشیل کرائمز میں 14 دن کم ہوتے ہیں ایویڈنس کلیکشن کرنے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں اس سے زیادہ آگے کی بات کرتا ہوں. فرض کر لیں یا نیب ہے یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ جب پہلے دن ملزم کو پروڈیوس کرتی ہے تو وہ اس ریمانڈ پیپر کے اوپر ساری وجوہات لکھتی ہے کہ مجھے اتنے دن کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ مجھے ریمانڈ اتنے دن کا دے دیں. اس کے بعد جو عدالت ہوتی ہے
یہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اتنے دن کا ہی ریمانڈ دے، یا وہ اسی وقت کہے کہ نہیں، آپ کی یہ ساری ریکویسٹ جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو کہے یہ بے بنیاد ہے، عدالت اس کو تسلیم نہیں کرتی، لہذا ہم ملزم کو جوڈیشل بھیج رہے ہیں۔ تو یہ امپریشن کریٹ کرنا کہ یہ ترمیم کرنے سے کوئی پیغام دیا گیا ہے یا عمران خان صاحب کو سکریو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسی تو بالکل میاں صاحب میں اس بات پہ تو آپ سے بہت 200% اگری کرتا ہوں کہ وجاہت صاحب بڑی گہری بات کرتے ہیں، لیکن وجاہت صاحب ہمیشہ آسان اردو میں بات کرتے ہیں اور آسان اردو میں لکھتے ہیں۔ وجاہت صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے سر، میں جو بڑی بڑے آسان الفاظ میں انہوں نے بتایا، اور پھر سچویشن کو بھی دیکھیے نا سر۔ وجاہت صاحب نے آج ملک کی پولیٹیکل سچویشن کو سامنے رکھا۔ بھائی 1 سال پہلے آپ نے وہ 90 دن سے 14 دن کیا، یہ کہ ہم سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا جاتا، تب یہ کہا تھا۔ پھر آرڈیننس لا کے اس کو واپس 30 دن کا کر دیا، پھر یہ بھی واپس کر دیا کہ اب جو ملزم ہے جس پر الزام ہوگا وہی ثابت کرے گا کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جو ٹائمنگ ہے جو چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ مطلب کوسچن مارک تو ہے کہیں نہ کہیں میاں صاحب۔ میں گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ وہ کوسچن مارک بالکل ہے اور ہوگا۔ میں وجاہت صاحب کی طرح سے پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ نیب لا جو ہے وہ ڈریکونین لا تھا اور اس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آج بھی کیا جاتا رہا ہو یا کیا جائے، لیکن میں گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ اس ترمیم کی وجہ سے کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نیب ریمانڈ کے لیے 30 دن کا ریمانڈ لینے جائے گا تو اگلی ذمہ داری عدالت پر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اتنے دن کا ریمانڈ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ عدالت کہہ دیتی ہے آئیو کو کہ میں نے ملزم کو جوڈیشل کرنا ہے، عدالت کا اختیار ہے۔ اور آج کے دن تک ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں ہمارے سامنے ریکارڈ کی شکل میں آتی ہیں کہ عدلیہ پہلے دن سے آرڈیننس لایا گیا جو ہے وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے، کیونکہ اس سے پہلے چیمہ صاحب کامنٹ کیجئے گا، ہم کئی پچھلی حکومت پر بہت تنقید کر چکے ہیں کہ جس طرح آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے حکومت اور حکومتی امور چلائے ہیں، وہ آج ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے، اور یہ حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے، وہی غلطیاں دہرا رہی ہے جس کی سزا تحریک انصاف آج تک بھگتتی آ رہی ہے۔ سر چیمہ صاحب دیکھیں جی، اگر تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 2023 سے لے کے 2028 تک ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے، تو خدا را یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اکانومی اور ملک ضرور چلتا رہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب 18 سے لے کے 20-21 تک کرتے رہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ٹکا کے کیا اپنے مخالفین کی، اور ملک جو ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا، اور اس سے پہلے 2013 سے 18 تک عمران خان نے پھر ہمیں اس مسئلے میں پھنسا دیا اور ہم اس چیز میں پھنسے رہے کہ جی یہ نواز شریف ایسے ہے یا ویسے ہے۔ سو خدارہ یہ جو نیب ہے آپ نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے عمران خان کو ختم کرنا ہے، ضرور کریں، لیکن اس ملک کا بھی سوچیں، 25 کروڑ لوگوں کا بھی سوچیں۔ یہ ملک اشرافیہ کا یہ 3-4 لوگوں کا نہیں ہے کہ 3 لوگ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اور 3 لوگ کوالیفائی کر گئے ہیں، اب انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے اور انہیں ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح ملک چلانا اور 25 کروڑ لوگوں کو IMF کے لارے پہ رکھنا ہے اور یہ کہتے رہنا ہے کہ جی وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، سعودی عرب کا شکریہ تو چین کا شکریہ، اس ملک کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو نہ ماریں، لوگوں کے اندر جو جان ہے لوگوں کو عزت دار بنائیں۔ صرف حکومت کا کام صرف رول کرنا نہیں ہے، لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کرنا بھی کام ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ہم اس سے بچ گئے اگلے 5 سالوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی عقل اور دانش کی بات ہوگی۔ بریک میں جانے لگے وجاہت صاحب، اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو جو 4 سال تحریک انصاف کے رہے اور جو 3.5 سال اور جو ان کے 1.5 سال ہونے والے ہیں، حکومتی روش ان کی اور ان کی جب کمپیئر کرتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں خاکہ بنتا ہے سر؟ معاف کیجیے گا، میں اسے حکومتی روش کا تقابل کرنے کی بجائے ریاستی تقابل کو زیادہ اہمیت دوں گا، اس لیے کہ حکومتیں تو اس ملک میں چیس کے مہروں کی طرح، شطرنج کے مہروں کی طرح آگے پیچھے کی جاتی رہی ہیں۔ اس ملک میں 2 دھارے ہیں، ایک اس ملک کے عوام ہیں اور ایک اس ملک کی ریاست ہے، اور ریاست کے رویے میں ڈے 1 سے آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، بھلے وزیر اعظم یا سیاسی چہرے کے طور پہ کسی کو بھی آگے رکھا ہو۔
تو بالکل 2000 ابھی بھائی نے جو بات کہی اگرچہ مجھے ان سے اتفاق تھا لارجلی وہ درست فرما رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کچھ اور کیا ہو نہ کیا ہو مخالفین کو دبا کے رکھا، تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس میں ایڈ کروں کہ صرف مخالفین کو نہیں دبایا، ملک کو بھی اقتصادی طور پہ تمدنی طور پہ اور سیاسی کلچر میں بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں اس روش کو ترک کرنا چاہیے، اور انفارچونیٹلی اس روش کو پولیٹیکل پارٹیز اس لیے اس میں جو ہے نا وہ سیکنڈ فیڈر کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں کہ وہ تو لائی جاتی ہیں اور لے جائی جاتی ہیں، قضا لے آتی ہے تو چلے ایڈیشن کر سکیں آپ مجاہد صاحب، اگر کچھ اس میں ایڈیشن کر سکیں، کیونکہ ریاست کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے، اس ملک کے لوگوں کی political aspirations must be reflected in the political dispensation of this country۔ وجہ صاحب اگر کچھ، کیونکہ آپ دریا کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مہارت ہے آپ کے پاس، یہ جو آپ نے ریاستی رویے کی بات کی ہے کہ وہ جوں کا توں ہے، یہ تھوڑا کنفیوز کر گیا ہے سر۔ مطلب میں آپ کو لمبے جھمیلے میں نہیں ڈال رہا، آپ 2018 سے شروع کیجئے اور آج کی ڈیٹ تک آئیے، تو یہ لگ بھگ کوئی 4 سال اور 10 مہینے کچھ دن بنتے ہیں۔ مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ریاستی رویہ جو ہے اس میں بڑا بدلاؤ آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رویہ جوں کا توں ہے سر۔ انفارچونیٹلی مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے آپ سے ڈس ایگری کرنا پڑ رہا ہے۔ جس طرح سے 2017 اور 18 میں کچھ سیاسی گفتوں کو پیچھے کیا جا رہا تھا اور کچھ کو جو ہے وہ آگے لایا جا رہا تھا، اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ جو معاملات عدالتوں کے ہیں وہ عدالتوں میں رہنے چاہیے، جو سیاسی مقابلہ ہے اس میں سیاسی بات ہی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے آج فرمایا کہ NWFP میں میں ونڈیکیٹڈ اس لیے ہوں کہ میں ایک دن کے لیے بھی ایک جملہ بھی کبھی جو ہے وہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے حق میں نہیں بولا، اس لیے کہ میں انہیں پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ I have serious reservations۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جنہوں نے معاملہ کیا ہے، میاں داؤد صاحب ہمارے ساتھی بھی، صحافی بھی رہے ہیں، بہت اچھے لائر بھی ہیں، وہ آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ اس ملک میں جو قانونی ذمہ داری ہے، کرمنل رسپانسبلٹی ہے، وہ کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اجتماعی رسپانسبلٹی کا قانون ہم FCR کی صورت میں بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اس بلڈنگ کا اور اس بلڈنگ میں کام کرنے والے سیاسی کارکنوں کا یا اس سیاسی جماعت کا کیا مسئلہ ہے؟ جن افراد نے وہ کام کیا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہے، اس پہ خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ کیجیے نا۔ آپ جھنڈا اتار کے لے کے جا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کا، یا اس کے ہیڈ کوارٹر کو یا اس کے ہیڈ آفس کو بند کر رہے ہیں۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک بریک ہے سر، آپ نے بڑی فلسفیکل ڈیبیٹ شروع کی ہے، آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد ذرا یہ ضرور ہم آپ سے پوچھیں کہ ریاستی رویے پہ تو آپ جسٹیفائی کر گئے، پر ان مہروں پہ بھی تو سر جو 75 سال سے صرف مہریں ہیں برائے نام، ان کے رویوں پر اور ان کے کردار پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ جھنڈا کسی اور نے نہیں، اسی پولیٹیکل ورکر نے اتارا ہے جس نے لگایا تھا۔ ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک۔ میاں داؤد صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے سر، اس پر آپ کی قانونی اور جو ماہرانہ رائے ہے، سیاسی ماہرانہ رائے ہے سر، ذرا وہ دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ تحریک انصاف تو اپنے لیے ایک بہت بڑا ریلیف سمجھ رہی ہے سر۔ یہ میاں صاحب ہیں ساتھ؟ تحریک انصاف جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو واپس جو ہے وہ ریمانڈ کیا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ وہ میرٹ کی بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ 120 دن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی کوئی کمپلینٹ فارورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پولیٹیکلی امپیکٹ بھی ڈیفینیٹلی PTI جو ہے وہ اس کو کیش کروانے کی کوشش کرے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر اتنا جاندار قسم کا موقف جو ہے وہ PTI کا ہے اس توشہ خانہ کیس والے معاملے میں، اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹ کو ٹچ کیے بغیر اس کو ادھر کیا ہے۔ میاں صاحب ایک اینگل تو ہے کہ تحریک انصاف کے مخالفین نے توشہ خانوں کو ایک بہت بڑا اور ہیوی قسم کا سمجھا ہوا تھا کیس
کہ جو عمران خان صاحب کے لیے ایک مطلب ان کو نااہل یا ان کی سیاست کو میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک بڑا آسرا ہو سکتا تھا، جب اس میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ باقی جتنے کیسز ہیں چیئرمین تحریک انصاف پہ وہ اس طرح اس قدر سٹرونگ مانے نہیں جاتے، مطلب ان کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی تھی. میری ذاتی رائے تھوڑی سی مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ کے اوپر آج بھی توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ 100% درست کیس ہے، لیکن میں اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اور باقی جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہ اتنے کمزور ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا وہ بچ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی کیسز اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں، اتنی زیادہ ایویڈنس اس میں موجود ہے کہ عمران خان صاحب جو کو سزا سے صرف اور صرف ایسے جج صاحبان تو بچا سکتے ہیں جنہوں نے خفیہ طور کے اوپر تحریک انصاف جوائن کی ہوئی ہے. قانون اور آئین کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں بچ سکتے. اس لیے وہ سیاسی بات تو وہ سیاسی حکومت جانے اور سیاسی جماعتیں جانے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن میرٹ کے اوپر لیگلی توشہ خانہ کا کیس آج بھی میرٹ کے اوپر بہت اچھا کیس ہے. لیکن چونکہ اس میں ٹیکنیکل آبجیکشنز ریز کیے جا رہے ہیں اور ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کبھی فیصلہ جو ہے وہ ایک فریق کے حق میں آئے گا اور کبھی دوسرے فریق کے حق میں آئے گا. اور جو دوسرا جس نے کیس فائل کیا ہے اس کا تگڑا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. دیسی زبان میں میاں صاحب اگر مدعی تگڑا نہیں تو پھر تو کام پورا نہیں ہونا. عدنان بھائی، پاکستان میں یہ المیہ ہے، جس نظام کی، جس ریاست کے رویے کی وجاہت بھائی نے نشاندہی کی نا، وہ 100% بات درست ہے. وجاہت بھائی نے آج تک جو بات کہی ہے اور آئندہ مستقبل میں جو تجزیہ دیں گے سیاسی طور کے اوپر، میں اس سے 100% متفق ہوں. پرابلم صرف یہ ہے کہ مدعی کے تگڑے ہونے والی بات پاکستان میں المیہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کیس کتنا تگڑا ہے اور اس کے قانونی طور کے اوپر اس میں ایویڈنس کتنی تگڑی ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ادارہ، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کسی ادارے کو، کسی سیاسی شخصیت کو، چاہے وہ کسی بھی طرح کے جرم میں ملوث. میاں صاحب میں صرف ایک صحافی ہوں، میں انفارمیشن لیتا ہوں اور پاس کر دیتا ہوں، آگے لوگوں کو دے دیتا ہوں. سر آپ تو پریکٹسنگ لائر ہیں میرے بھائی. 14 مہینوں میں آپ فرا گوگی سے شروع کریے اور گھڑی سے ہوتے ہوئے آپ فورن فنڈنگ تک آ جائیے. یا تو آپ کو یہ سسٹم مذاق لگے گا یا آپ کو یہ جو سب ان کو فالو کر رہے ہیں وہ اس پاکستان کے نکمے ترین کیبنٹ نظر آئے گی، وہ کہ جو کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی. 14 مہینے گزر گئے سر. دیر از نو اسٹرانگ ایویڈنس، دیر از نو جو کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا ہو، دیر از نو اسٹرانگ پروسیڈنگ جو کسی کورٹ یا کسی بھی انویسٹیگیشن ادارے میں چلائی گئی ہو. میرے بھائی آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا سر. آپ کو سری لنکا میں تو نہیں رہتے، آپ تو لکیلی اس شہر میں رہتے ہیں جہاں سب سے زیادہ کیسز پریزنٹ ہوتے ہیں خان صاحب کے. اچھا عدنان بھائی، یہ صورتحال ایسے نہیں ہے. ایویڈنسز ساری موجود ہیں اور وہ ٹھوس ایویڈنسز ہیں اور وہ ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ زبانی شہادت کے اوپر جو دستاویزی شہادت ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، ترجیح دی جائے گی. لیکن پرابلم یہاں پر کیا آ رہی ہے جس کی وجہ سے جیسے آپ نے ایک امپریشن کریٹ کیا یا باقی دوست جو ہے وہ امپریشن کریٹ کیا، پرابلم یہ آ رہی ہے کہ عدلیہ کا ایک حصہ خفیہ طور کے اوپر تحریک انصاف کو جوائن کر کے اس کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے. آج کے دن تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی مقدمے میں ایک ہی ملزم کو 3 مرتبہ حفاظتی ضمانت ملی ہو اور عدالتیں اس کو دے دیتی ہوں حفاظتی ضمانت. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو جب عدلیہ کی طرف سے ایک میاں صاحب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، باقی دوستوں کا ٹائم میں آپ کو دیے جا رہا ہوں. بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں ایز اے لے مین، وہ اگر میرا وکیل ہی تگڑا نہیں تو پرلے تگڑا ہے، سو مجھے اپنے وکیل میں اور اپنے آپ میں شرمندگی ہونی چاہیے نا سر. تگڑا ہے بھی ہے تو عدلیہ آگے آڑے آ جاتی ہے نا. عدلیہ اس کو تحفظ فراہم کرنے جا رہی ہے. عدلیہ کے سامنے جتنا بھی سٹرونگ ایویڈنس رکھے عدلیہ اس کو نہیں تسلیم کر رہی. جو عدلیہ تحفظ فراہم کرتی رہی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو، از اٹ ٹرو کہ ایسا ہے؟ مطلب کافی ویسے وزن تو ہے اس بات میں. لیکن وزن تو ہے اس بات میں، لیکن کوشچن یہ ہے عدنان صاحب کہ کیونکہ پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی کو عمران خان اینڈ کو نے اس چیز پہ جو ہے وہ نکالا تھا اور اس چیز پہ پولیٹیکلی آؤٹ مینوور کیا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے لوٹا ہوا ہے، تو جب موقع ملا پی ایم ایل این کو پاور میں آتے ہی تو انہوں نے کہا کیوں نہ عمران خان کو گھڑی، توشہ خانہ، انہی چیزوں میں رگیدا جائے.
سو وہ بیانیہ تو بنانے کی ٹی وی میں کوشش کی, اسٹیٹ بھی تھی, سارا کچھ ساتھ مل گیا, لیکن لارجلی کیونکہ عوام کو عمران خان نے 1 سال پہلے ہی شور ڈال کے, اور آپ کو پتا ہے وہ کمیونیکیشن میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے وہ بادشاہ ہیں, انہوں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ کریں گے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کو جو پتا تھا کہ ان کو نکالنا ہے انہوں نے, سو ہوا یوں کہ نکال تو دیا اور جو سب کچھ کر تو دیا, لیکن وہ جو بیانیہ ہے وہ کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے اس حوالے سے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ ہے, یہ باقی چیزیں ہیں, یہ کہیں نہ کہیں پہ تو عمران خان چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے گا, لیکن یہ بیانیہ ہی رہے گا, کیونکہ جنرلی جو پبلک ہے وہ سمجھتی ہے کیونکہ ان کو نکالا جانا تھا, ان کو نکالنا ہے, ان کو فارغ کرنا ہے, تو لوگ اس کو ایکسپٹ کر چکے ہوں. ویری رائٹ وجاد بھائی, ایک تو آپ سے آف کورس اس پہ سوال ضرور ہے کہ یہ جو بہت ریلیف دیا گیا ہے, اور اس بہت ریلیف میں حقیقت کتنی ہے اور کیوں دیا گیا, کیونکہ یہ بڑی درست بات ہے. میں نے پاناما خود کور کیا, وہ جنہ کھجل کیتا گیا سی, مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں گواہ ہوں کہ بینچ کے لوگوں نے انسانیت کی تذلیل کی ہے, وہ شریف فیملی کی نہیں کی. میں سر اس کورٹ نمبر 1 اور احتساب عدالت اور جوڈیشل کمپلیکس میں لکیلی گھس کے ساتھ پہنچ جاتا تھا. وہ جو سننے والے ججز ہوتے تھے, بڑی معذرت کے ساتھ کنٹمپٹ نہ لگ جائے, وہ ان شریف خاندان کی نہیں انسانیت کی تذلیل کر رہے ہوتے تھے. پر اب جو سینیریو تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا سر, مطلب یہ میاں صاحب اور چیمہ صاحب جو کہہ رہے ہیں بڑا ریلیف دے گا, تو اس پہ کامنٹ کیجئے گا. دوسرا, میں جان کی امان پاؤں تو میں وجاد بھائی, دیکھیے یہ جو آپ نے سارا ملبہ ریاست پہ ڈال دیا ہے, میں بالکل 200% ایگری کرتا ہوں آپ سے. وہ سر کہ انہوں نے بھی گربان پھڑو نا جڑے مورے بنے نے, مطلب کیا ان کا احتساب 75 سالوں میں کچھ نہیں ہوگا؟ یہ جو سیاسی طبقہ ہے, معذرت کے ساتھ ان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, اور سر یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں, ان پہ بھی وجاہت بھائی کہیں نہ کہیں قلم اور الفاظ ہونے چاہیے. اگر تو یہ بات ہوتی صرف کرمنل لا کی سر, تو پھر تو ہم انسائٹمنٹ اور ایکچوئل پرپیٹریٹر میں فرق کرتے. آپ نے ابھی پاناما کے کیس کا معاملہ لیا, آپ نے اس کو آبزرو کر رکھا ہے. صرف 27 جولائی 2017 کے دن عدالت کے اندر اور باہر جو ماحول تھا, کیا وہ انصاف دے رہا تھا؟ ایک بات میں آپ سے عرض کروں, جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں توشہ خانہ والا معاملہ, چونکہ ہمارے ملک کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے سیاسی شعور پہ بھروسہ نہیں کرتی, اور پریفر ٹو پلے ٹو دی گیلری, تالیاں بجوانا پسند کرتے ہیں. یہ توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے یہ دراصل امبیرسنگ زیادہ ہے. اس پہ دیکھیں نا, اس پہ کچھ جذباتی باتیں, کچھ مذہبی باتیں ڈال دی گئیں, وہ فلاں گھڑی تھی اس پہ یہ نشان تھا وغیرہ, اس لیے اس کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے. ورنہ تو میاں داؤد صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بات درست ہے. فارن فنڈنگ کیس 2014 سے عدالت کی غلام گردشوں میں دھکے کھا رہا ہے. معاف کیجیے گا, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے, جس میں ایک زاویے پہ خود عدالت عظمیٰ جو ہے وہ فریق کے طور پہ سامنے آتی ہے, اس کی طرف کیوں نہیں اشارہ کرتے؟ مجھے بہت میں احتیاط سے عرض کر رہا ہوں. میاں صاحب تو چونکہ داؤد صاحب وکیل ہیں تو وہ ان کے پاس ذرا لائسنس سپیس ذرا زیادہ ہے بات کہنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو قصہ ہے اس میں ہم صحافی زیادہ بکاؤ ہیں, یا ہمارے مالکان زیادہ بکاؤ ہیں, یا عدلیہ اور جو دوسرے ادارے ہیں جنہوں نے پروسیکیوٹ کرنا, جنہوں نے لے کے چل رہا ہے. آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ خاص بندے کا نام نہیں آ رہا میڈیا پہ, جو کہ اس معاملے میں جو ہے فریق ہے, جس نے اس میں سے 50 سے 60 ارب کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے, اور کم از کم 6 سے 7 ارب کا فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچایا ہے. توشہ خانہ والا کیس اپنی جگہ پہ آن اٹس اون اٹ مے بی ویری اسٹرانگ کیس, لیکن والیوم اور جو سگنیفیکنس دیکھا جائے کرپشن کا, تو وہ تو فارن فنڈنگ والے معاملے میں اور وہ 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے میں کہیں زیادہ ہے اس سے. یہ تو چند 2-4 ارب روپے کی بات ہے, وہ تو اس سے بہت آگے کا معاملہ ہے. لیکن جو کہ ہم لوگ جو ہے
ہمارا جو ہدف ہے وہ انصاف کی فراہمی نہیں ہے، بلکہ اس سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنا ہے، اس سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا ہے، اور ایک عام آدمی کو توشہ خانہ، گھڑیاں وغیرہ، یعنی اس طرح کے جو چٹکلے ہیں وہ ہم نے زیادہ عوام پسند ہیں، کو اس لیے غلام ہم گردش سے توشہ خانہ جو ہے اس کو بالکل صحیح چھالتے کہہ رہے ہیں۔ ہیں وجاد صاحب، ہم نے عوام کو غلام گردش سے غلام باغ تک پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ القادر ٹرسٹ اور ملک ریاض کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جن کو عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے لانا چاہیے، لیکن ہم انصاف کے نہیں، سیاسی مفاد کے خواہاں اور منتظر ہیں۔ بریک ہے، بریک کے بعد نواز شریف صاحب کی سیاسی ایکٹیویٹیز پہ بات کریں گے۔ جی ویلکم بیک۔ وجاد صاحب، کیونکہ ٹائم کم ہے میرے پاس، صرف میاں جاوید لطیف صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، اور ویسے یہ پرسپشن بھی بن چکا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے، اور کیا واقعی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن بھی جائیں گے سر؟ دیکھیے، میاں جاوید لطیف صاحب ان کے پارٹی کے رہنما ہیں، سیاسی آدمی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی وڈ سے کہ نہیں، اب میاں نواز شریف صاحب کی صحت اور جو ان کی عمر ہے، انہیں نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے اور ایک مدبر کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ اس وقت بھی جو حقیقی فیصلے وہ خود ہی کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ مریم نواز؟ وہ ان کی اپنی ہی صاحبزادی ہیں نا، یا کوئی بھی دوسرا سیاستدان جو زیادہ توانائی کے ساتھ جو ہے لرن بھی کر سکے۔ اب دیکھیں نا، میاں صاحب 1981 سے with the exception of مولانا فضل الرحمان جو 1980 میں اس لیول کی سیاست میں آئے تھے، میاں صاحب سب سے زیادہ سینئر آدمی ہیں اب۔ تو 3 دفعے وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی انصاف ہوا یا نا انصافی ہوئی وہ بالکل الگ معاملہ ہے، لیکن 25 کروڑ کے لوگوں کو لے کے آگے چلنے کے لیے we must look forward, we must ابھی ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس 2 4 5 10 ایسے اب بھی سیاستدان موجود ہیں جو صرف اپنے حلقے کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ ملک کی معیشت پہ، اس کی تمدن پہ، اس کے سماجیات پہ، اس کی معیشت پہ غور کرتے ہیں۔ تو ان کو اپنا کردار اب اس بزرگانہ اور مدبرانہ طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ میری رائے میں یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اگر میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ویری رائٹ۔ میاں صاحب، چوتھی مرتبہ ایک تو قانون کیا کہتا ہے اور کیا واقعی آپشن ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو عدالتوں سے انہیں ریلیف ملے گا تب وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ چوتھی مرتبہ کے لیے اپنے آپ کو امیدوار بنا سکے، پھر ایک نئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی، تو ایک مشکل سفر تو ہے، پر ممکن ہے یا نہیں سر میاں صاحب؟ نہیں، امینڈمنٹ کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک چوتھی دفعہ کی بجائے 5ویں دفعہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، ایسی کوئی آئین کے اندر قدغن جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن جو پرابلم میاں نواز شریف صاحب کو کے لیے ہے وہ فی الحال تو ان کو پاکستان میں آنا پڑے گا، اور جو ایمن فیلڈ کیس ہے یا شاید العزیزیہ میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس میں ان کو اکویٹل کروانا پڑے گی۔ وہ اکویٹل ہونے کے بعد پھر وہ سزا الیکشن لڑنے کے جو ہے وہ اہل ہوں گے۔ اس کا کوئی بھی پروسیس جو ہے وہ حکومت اور ادارے جو ہیں، نیب ہے یا متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن کنوکشن ختم کروانا جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ لاسٹ کمنٹ نواز شریف صاحب، دیکھیے یہ ہو سکتا ہے پی ایم ایل اور ساتھ میں وجاد صاحب کا بھی جو ہے رائے ذرا اس کو بھی سامنے رکھیے گا سر۔ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے پی ایم ایل این میں کچھ لوگوں کی خواہش ہو اور ایگو کا مسئلہ ہو کہ ہم نے کیونکہ نواز شریف صاحب کو اس سٹائل سے نکالا گیا، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو اب ہم انہیں وزیر اعظم بنائیں گے تو ہم پولیٹیکلی ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ ہوں گے، تو شاید یہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن انہوں نے یہ جو بات کی ہے وجاد صاحب نے کہ ینگ لوگوں کو آنا چاہیے، میرا خیال ہے مریم تو نہیں آ سکیں گی، لیکن وہ بھی ایک جو فیصل واڈا نے شاید کہا تھا کہ وہ پاکستان کی کچھ فیملیز کے بچے ہیں، وہ اپنے ابو کے پاس جا کہتے ہیں ابو ہم نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو اگر کیا ایسے ہی چلنا ہے کہ ابو ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، اور ایک بندہ آج کل گھوم رہا ہے پوری وجاد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وجاد صاحب کو مائک دو یار۔ میں بیٹھنا ہے، اب مجھے وہاں پہ جگہ نہیں ملی، مجھے اب سینٹ میں بٹھا دیں۔ فیصل واڈا صاحب ایسے بات کرتے گویا خود دودھ کے دھلے ہیں میرے بھائی۔ میں نے ان کا لفظ ادھارا پکڑا ہے، میں نے ان کی تھیری، ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ لیکن اس لفظ کی تو ویلیو اپنی جگہ موجود ہے نا وجاد
शहजाद साहब के अबू मैंने वजीर आजम बनना है, लेकिन वो ये छोड़ दें, बजाज किसने साहब कहा? बस ये नहीं कहा कि मरीम नवाज ही बन जाए। सर मारूसियत कोई सियासत में चीज नहीं है मेरे भाई। अगर ये मेरे बाबू, अगर ये बात इसकी कोई कानूनी हैसियत होती या इसकी इवन सियासी अहमियत होती तो मुर्तज़ा भुट्टो आ जाते बेनज़ीर भुट्टो की जगह पे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत में आज भी जितना फासला है क्या सब नहीं जानते? हमजा शहबाज साहब जो है, अगर उनमें इतनी सियासी अहलियत हो तो कि वो लोगों को रेडिएट बिल्कुल सही कर है। सकें, टाइम खत्म तो हो वो गया। कर मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।